टाइटन योर सीट बेल्ट्स तो क्या पा रहे हैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी का मौक़िफ़, और इसको अली भाई ने बहुत इलैबोरेट किया। अब चूंकि उन्होंने काफी इलैबोरेट किया तो हम उसको थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट करेंगे। कहते हैं इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में सही बुखारी की एक हदीस है 3766 हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, जिस पर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है बाब जिक्र मुआविया। इब्न हजर अस्कलानी इस तनाजुर में लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने यहाँ बाब के उन्वान से मुतल्लिक सिर्फ मुआविया बयान किया, यानी फजीलत या मनकबत जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि इस हदीस से कोई फजीलत मालूम। सही बुखारी की एक हदीस है 3766 हजरत मुआविया के बारे में, जिस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है बाब जिक्र मुआविया इमाम बुखारी ने। तो इब्न हजर अस्कलानी इस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने यहाँ सही बुखारी में हजरत मुआविया से मुतालिक बाब के उन्वान में सिर्फ लफ्ज जिक्र मुआविया बयान किया और फजीलत या मनकबत जैसे अल्फाज जिक्र नहीं किए, क्योंकि यानी वो ये कह रहे हैं कि इब्न हजर अस्कलानी ये कहते हैं कि जो इमाम बुखारी ने अमीर मुआविया के लिए लफ्ज जिक्र मुआविया इस्तेमाल किया है ना, उससे ये पता चलता है कि ये जो हदीसें इस बाब के अंदर जिक्र हैं ये अमीर मुआविया की फजीलत पर दलालत नहीं करती। ठीक है, समझ आ रही मेरा पॉइंट? समझ आ रहा? फजीलत पर दलालत नहीं करती और अमीर मुआविया की शान में ये फजीलतें नहीं है। सबसे पहले हम वो हदीसें पढ़ लेते हैं। एक है जी 3764 और एक है 3765 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक कि इब्ने अबी मलकिया ने बयान किया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा के बाद वितर की नमाज अदा की और सिर्फ एक रकत पढ़ी। वहीं इब्ने अब्बास के मौला कुरैब भी मौजूद थे। जब वो इब्ने अब्बास की खिदमत में हाजिर हुए तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक रकात वितर का जिक्र किया। इस पर उन्होंने कहा ताहू कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई। दूसरी हदीस है इब्ने अबी मलकिया कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया रजी अल्लाह तआला कौन? अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने वितर की नमाज सिर्फ एक रकत पढ़ी तो उन्होंने कहा वो खुद फकी। आपने हमें शरह पेश की, किसकी? इब्ने हजर अस्कलानी की। तो हमारा भी काम बनता है कि हम आपको शरह पेश करें इब्ने हजर अस्कलानी की, मौक़िफ़ सही करके बताएं कि इब्ने हजर अस्कलानी का मौक़िफ़ क्या था। और आप इब्ने हजर अस्कलानी के बागी हैं पॉलिटिकल टर्म्स में। कौन से टर्म्स में? पॉलिटिकल टर्म्स। इनकी शरह करते हैं, कहते हैं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना पहली रिवायत के अंदर दाहू, इसका मतलब है कि इसके बारे में बात ना करो, ना ही इसे बुरा जानो, क्योंकि अमीर मुआविया जो करते हैं सनद के साथ करते हैं, जो करते हैं सनद के साथ करते हैं। इसी वजह से अगला लफ्ज अगली हदीस में इस्तेमाल किया गया कि वो फकीह है। यानी इब्ने हजर अस्कलानी इन दो हदीसों से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान कर रहे हैं, जबकि मिर्जा साहब कहते हैं ये हदीसें अमीर मुआविया की शान और फजीलत में नहीं है। उस हदीस से कोई फजीलत मालूम नहीं होती। जबकि इमाम फरमाते हैं कि ये अमीर मुआविया के फकीह और सहाबी होने की शहादत है, उस पर दलालत है, उस पर दलील बनती है। इब्ने अब्बास की ये जो रिवायात हैं ये अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बहुत ज्यादा फजीलत हैं, फजलुन कसीरा, बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। जबकि अली भाई ने इसका क्या तर्जुमा किया? अली भाई ने इसका तर्जुमा किया कि इनकी शान में बस साहबी और फकीह होना ही काफी है। मुझे बताओ दुनिया की ऐसी कौन सी डिक्शनरी है जिसके अंदर फजलुन कसीरा का मतलब कि भाई किफायत करता है? तो कहते हैं कि इब्ने अब्बास का हजरत मुआविया के लिए फकीह और सहाबी का बयान ही बतौर फजीलत काफी है। कौन सी डिक्शनरी है भाई? मुझे बताओ कौन सी गलत डिक्शनरी लेकर बैठे हुए हो? शेख मोहम्मद वाली तो नहीं है? कौन सी डिक्शनरी है तुम्हारे पास? और जानबूझकर आपने तारीफ की और अमीर मुआविया को के खिलाफ अपना नुक्ता साबित किया। फिर ना जी बड़ा ना चस्का लगाते हैं, टोंट बना के कहते हैं जी इब्ने अब्बास ने ये बात तक़िये के तौर पर कही थी। ये जो कहा था ना कि वो फकीह हैं, ये तक़िये के तौर पर कही थी, क्योंकि तावी शरीफ हनफियों की शरह मानी अल आसार, इसमें इमाम तावी ने इस तनाजुर में एक और हदीस ली है जिसमें इब्ने अब्बास को जब बताया गया वो एक वितर पढ़ते हैं
تو انہوں نے کہا اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ اس کو سپورٹ میں لے کر آئے ہیں تو حنفیوں کی کہ ہم 3 وتر کے قائل ہیں، لہٰذا امام طحاوی نے اس حدیث کی تصحیح کر دی ہے۔ اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیتاً بات کی تھی، کیونکہ طحاوی شریف حنفیوں کی شرح مانی الآثار، اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکسٹ میں ایک اور روایت لی ہے جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ، تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، چھڑا 1 وتر والا۔ تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے آئے حنفیوں کی کہ ہم 3 وتر کے قائل ہیں، لہذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی۔ طحاوی شریف سے دلیل لے کر آئے تو وہاں پر کہتے ہیں یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے، میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بھائی صحابہ کے خلاف کوئی حدیث پیش کریں اور وہ سندن صحیح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انہوں نے روایت پیش کی ہے شرح مانی الآثار میں سے، تو اس میں نا 2 روایتیں اوپر تلے ہیں۔ ایک روایت ہے عثمان بن عمر کی، عثمان بن عمر فارس کی، اور دوسری ہے عبد الوہاب بن عطا خفاف کی، اور جو جس میں حمار کے لفظ ہیں وہ عبد الوہاب والی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے جی تقریب التہذیب، ٹھیک ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ صدوق راوی ہے، بسا اوقات خطا کرتا تھا، اور عباس کے متعلق محدثین نے اس کی حدیثیں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا، یعنی عباس سے متعلق اس کی جتنی حدیثیں ہوں گی یا عباس کے متعلق اس کی جتنی حدیثیں ہوں گی وہ نہیں لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ خطا کرتا تھا، خطا کار تھا۔ اچھا جی، یہ جی ہے جی میزان الاعتدال، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے جی 388۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں امام احمد کا، یہ میمونی نے کہا کہ امام احمد کا یہ قول تھا کہ عبد الوہاب بن عطا ضعیف الحدیث ہے اور مضطرب ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام رازی کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ متروک الحدیث تھا، یعنی ایک ایسی روایت آپ نے پیش کی جس روایت کی سند میں جو راوی ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ محدثین کرام کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اچھا، اس کے نیچے جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ہمیں عثمان بن عمر الفارس سے بھی ملتی ہے، اور عثمان بن عمر الفارس والی روایت میں حمار کا ذکر نہیں ہے، یعنی جس طرح بخاری کے اندر وہ 2 روایتیں تھی حمار کا ذکر نہیں تھا، اس طرح اس میں بھی حمار کا ذکر نہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ فقیہ ہو، امیر معاویہ فقیہ ہیں، یہ انہوں نے توریہ کے طور پہ کہا، تقیہ کے طور پر کہا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کو پا لینا مراد ہو، کیونکہ یہ ان کی حکومت کے زمانے کا واقعہ ہے، مگر ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں۔ امام طحاوی پوری پڑھو نا سر، ایک لائن پڑھ کے اس سے لائن لا کے تو کام نہیں نہ چلنا۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے فعل کو کبھی ترک کرنے والے نہ تھے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے توریہ کیا ہو، لیکن یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جی میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال امام ذہبی کی، جلد نمبر ہے اس کی 5 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 88۔ یہ آگے عثمان بن عمر 5551 پہ کہتے ہیں یہ سکہ راویوں میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ نیک شخص تھا، سکہ تھا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ سکہ ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں صدوق ہے۔ یحییٰ بن سعید ان سے راضی نہ تھے، مگر ایک مکمل جماعت نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ کیا ہیں؟ سکہ راوی ہیں، سکہ راوی، اور ایک ایسے راوی جس کے اندر اختلاط ہے، جس کے خطا کرتا تھا، ایک ایسا راوی ہے جس کو منکر الحدیث کہا گیا، ایک ایسا راوی جس کو جھوٹا کہا گیا، اس کی حدیث کو لے کر حضرت امیر معاویہ پہ طعن کیا جانے لگا، اور اس کا جو متن ہے وہ صحیح حدیثوں کے متن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف بھی ہے اور شاذ بھی، اور جو حدیث ضعیف ہو اور جو حدیث شاذ ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ اچھا،
پھر وہ آگے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا. کہتے ہیں کہ امام ابن ابی عاصم، ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے امیر معاویہ کے مناقب پر رسالہ تحریر کیا. کہتے ہیں اسی طرح کا کام کیا. امام ابن عاصم نے ایک رسالہ لکھا اور ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی اسی طرح کا کام کیا. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا. اور اس طرح کا کیا مقصد ہے یہ بات کرنے کا کہ اسی طرح کا کام کیا؟ کہو کہ انہوں نے بھی رسالے تحریر کیا امیر معاویہ کے مناقب پر. اچھا، کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے بھی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب الموضوعات شریف میں کچھ حدیثیں لائے اور اسباق بن راہویہ کا بھی قول نقل کیا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت امام ابن جوزی نے بھی اپنی من گھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس میں بھی کچھ روایتیں نقل کی ہیں. اس کے بعد امام اسحاق بن راہویہ کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں جی امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یہ میرے سامنے جی کتاب ہے. اچھا، اس میں لکھا ہے، یہ جی نقل ہوا ہوا قول، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نظر آئے گا. قول ہے لا یصح عن النبی فی فضل معاویہ ابن ابی سفیان شیئن، کہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے جو نبی سے ثابت ہو جو فضائل معاویہ پر کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. اس میں کہاں لکھا ہے ثابت کے سوا؟ کہاں لکھا ہے اس میں ثابت کے سوا؟ اس میں لکھا ہے کہ کوئی چیز بھی امیر معاویہ کی شان میں ثابت نہیں ہے. کیا ظلم کر رہے ہو یار؟ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے امام ابن حجر اسقلانی کی پڑھ کے بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، شاہد ہیں ان کی فضیلت پر. اور آپ نے اسحاق بن راہویہ کا ماشاءاللہ سے کیا کیا؟ میں قول نقل کر کوئی چیز ثابت ہی نہیں. پھر آپ نے اسکرین شاٹ لگایا، لوگوں کو دکھایا، صحابیت کے سوا منہ سے بولا، کیونکہ صحابیت کے سوا آپ خود منہ سے بول چکے تھے، تو آپ نے کہا اپنی بات تو سچی کرائی جائے. اچھا، انہوں نے خود کہا، علی مرزا نے، کہتے ہیں جی وہ جی ان کی ایک کتاب بھی ہے حدیث کی، اس کا نام ہے مسند اسحاق بن راہویہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 347 پر حدیث نمبر 546 کیا لے کر آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سمندری جہاز والی حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. نہیں سمجھ آئے گا آپ کو؟ یعنی آپ ایک طرف ان کا اسحاق کا قول پیش کرتے ہیں، امام اسحاق کا، کہ بھائی وہ کہہ رہے کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ان کی فضیلت پر، کوئی بات ثابت نہیں ہے ان کی فضیلت پر، کہ بھائی امام اسحاق جو ہیں وہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک حدیث لے کر. تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی ویڈیو کا نام بھی یہی رکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مرزا امیر معاویہ کے خلاف کوئی حدیث یا قول پیش کرے اور وہ سندن ثابت ہو. اچھا، یہ قول امام ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، وہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی جیسے بس امیر معاویہ کی شان میں یہ حدیثیں گھڑی جاتی. ڈاؤن لوڈ دا بک اینڈ ریڈ دا کنٹینٹ ٹیبل آف کنٹینٹس، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کس کس چیز پر حدیثیں گھڑی گئی ہیں. خالی امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں نہیں گھڑی گئی، امیر معاویہ کی اگر شان میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں ان کے خلاف بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. میں آج دن کو تمہیں پڑھا رہا تھا نا کہ بھائی ان کی حدیث میں یہ بھی حدیث گھڑی گئی ہے کہ بھائی اگر تم معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو، یہ بھی گھڑی ہوئی. تو اگر ان کی شان میں گھڑی گئی ہیں تو ان کے خلاف بھی تو گھڑی گئی ہیں. کیا ساری بنو امیہ نے گھڑی ہے؟ بس آپ کا چورن بکتا ہے تو بیچو، بیکو جتنا بکتا ہے. اچھا، اب اس سند کے اندر ایک راوی ہیں ابو العباس محمد بن یعقوب، یہ اپنے والد یعقوب بن فضل سے بیان کرتے ہیں، اور یعقوب بن فضل کی توثیق کسی محدث نے نہیں کی، کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے. اور جس کی توثیق کسی محدث نے نہ کی ہو وہ راوی مجہول ہوتا ہے، اور جو راوی مجہول الحال ہو ایسی راوی کی روایت ضعیف، یعنی یہ قول جو ہے یہ ثابت ہی نہیں. امام ابن عساکر نے امام اسحاق کے اسی قول کا رد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں وہ روایات ہیں جو ابن عباس سے حضرت معاویہ کے کاتب ہونے کے بارے میں صحیح مسلم میں موجود ہیں. اور بالفرض ہم آپ سے محبت کرتے ہوئے یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے اسحاق بن راہویہ کا یہ قول ہے کہ ان کی فضیلت میں نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں،
تو یہ اسحاق بن رابع کا اپنا ذاتی قول ہوگا نا، اپنا ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر ہوگا کہ ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی. اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی نا کہ بھئی ان کی شان میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ان کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، ان کی کوئی منقبت ہے ہی نہیں. ہے کہ نہیں یہ بات ہے نا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان تک نہ پہنچی ہو تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو، لیکن جبکہ یہ قول ہی ضعیف ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر علی بھائی کہتے ہیں جی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد بریکٹ ڈالی، یعنی وہ حدیثیں جو لے کر آتے ہیں نا، جیسے سمندری جہاز والی حدیث اگر ان کی فضیلت پر ہوتی تو امام بخاری حضرت معاویہ کے باب میں وہ حدیث لے آتے اور وہ بھی اثر نظر نکال دیتے جیسے یہ لوگ نکالتے ہیں. بریکٹ بند پر اعتماد کرتے ہوئے لفظ فضیلت اور منقبت کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافض کی سرکوبی ہو. اچھا، ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق، جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے، لہٰذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا. وہ جو کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں، کبھی سمندری جہاد، کبھی کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں. اور امام بخاری اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے. پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو. اب مجھے یہ بات جو ہے کہ یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا، یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے کہ امیر معاویہ کو صحابی ثابت کیا. جیسے وہاں بریکٹ ڈال کے لکھا نا سوائے صحابی ہونے کے، یہاں پہ بریکٹ ڈال کے لکھ دیا کہ حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا. صرف اپنا مقدمہ کہ بھئی ہم صحابی مانتے ہیں تو بس یہاں پہ بھی صحابی ڈال دو. اچھا، اس معاملے میں سب سے پہلے علی بھائی نے اپنی وہی پرانی گردان پڑھی کہ بھائی اگر امیر معاویہ کی فضیلت میں وہ حدیث ہوتی نا بخاری کی 2799 2800 2924 تو امام جو ہے نا بخاری اس کو امیر معاویہ کے باب میں باندھتے، تو انہوں نے اس کو باب میں نہیں باندھا. اب ان حدیثوں کی شرح ابن حجر اسقلانی اگر خود کریں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو بحر سمندر سے متعلق ہے یہ امیر معاویہ کے منقبت پر ہے. علی بھائی کے دیے ہوئے سکرین شاٹ سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فضیلت کثیر ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور فقیہ ہیں. اور اب یہ 2924 2799 اور 2800 یہ امیر معاویہ کی منقبت پر ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ بحری غزوہ حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں ہوئی تھی، یہ انہی کی فضیلت ہے. ابھی تو علی مرزا صاحب نے یہاں پہ انکار کر دیا کہ بھائی یہ ان کی فضیلت میں ثابت ہے نہیں ہے، لیکن خود اپنی ہی ان کی ایک لائیو ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ یعنی آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ فضیلت ہے یا نہیں ہے. آپ اتنے زیادہ تعصب میں امیر معاویہ کے ساتھ اتنے زیادہ تعصب میں گر چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے کب کیا بات کہی تھی. اب یہاں پر یہ کہنا کہ ابن حجر اسقلانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی فضیلت قبول نہیں کرتے تھے، کیسا بڑا ظلم ہے. میں نے ابھی آپ کو ثابت کروایا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا اور فقیہ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. پھر 2799 کی شرح میں، 2800 کی شرح میں، 2924 کی شرح میں کہا کہ یہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں جی یہ جو آپ کو پتا ہے امام بخاری نے باب باندھا ذکر معاویہ، یہاں فضیلت معاویہ یا منقبت معاویہ کیوں نہیں باندھا؟ کیونکہ امام بخاری بھی امیر معاویہ کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، وہ بھی نہیں مانتے تھے کہ کوئی ان کی شان میں حدیث موجود ہے. اسی وجہ سے انہوں نے منقبت کی جگہ ذکر لکھنا زیادہ موزوں سمجھا. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے جی بخاری، یہ پرانی چھپی ہوئی صحیح بخاری شریف. اس کے اندر ہم آپ کے سامنے کچھ باب رکھتے ہیں
تو آپ نے مجھے ایمانداری سے بتانا ہے کہ کیا ان لوگوں کی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیا نبی پاک کے چچا عباس بن عبد المطلب کی فضیلت ثابت نہیں ہے؟ ان کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا ذکر عباس، تو کیا امام بخاری حضرت عباس کی فضیلت کے انکاری تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے، ان کے لیے لکھا ذکر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کے دامادوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں لکھا ذکر اسحار النبی، نبی کے دامادوں کا ذکر۔ کیا امام بخاری نبی کے دامادوں کی بھی فضیلت کا انکار کرتے تھے؟ اسامہ بن زید کے لیے بھی ذکر اسامہ ہی لکھا۔ عبداللہ ابن عباس، اور یہاں پہ حدیث کیا نقل ہے، لکھتے ہیں حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اللہ اس کو حکمت یعنی قرآن اور حدیث سکھا دے، یعنی یہ ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور اس باب کا نام ہے ذکر ابن عباس۔ تو کیا یہ حدیثیں جو ان بابوں کے اندر ہیں یہ ان اصحاب کرام کی فضیلت پر ثابت نہیں ہے؟ تو پھر ان کے لیے ذکر کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور مصعب بن عمیر کے لیے لکھا ہے ذکر مصعب بن عمیر، اور نیچے کوئی حدیث بھی نہیں لے کر آئے۔ یہ دیکھیں ذکر مصعب بن عمیر، باب نمبر 2006 2007 مناقب الحسن والحسین۔ تو کیا مصعب بن عمیر کی شان میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے، جب آپ جھوٹ اور بہتان زنی پہ اتر آتے ہیں تو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ منچلے جو ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک یہ امام بخاری کا تو ثابت ہو جائے گا آگے بھی ابھی، لیکن امیر معاویہ کا ذکر ہے جہاں تک ابن حجر اسقلانی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اسی باب کو شروع کیا تو انہوں نے پہلے امیر معاویہ کا تعارف کرایا۔ کیا کرایا؟ تعارف۔ ابن حجر اسقلانی تو تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ امیر معاویہ نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو تو کیا ان کی فضیلت قرآن سے ثابت نہیں؟ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک انہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں۔ قرآن سورہ حدید آیت نمبر 10 کے تحت اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ امیر معاویہ نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، ان کے والد نے فتح مکہ کے بعد، وہ صحابی نبی ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی، جن کے بارے میں علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کتنی گنائی، انہی 3 صف 4 صف اسی کتاب میں سے۔ کون کون سی؟ صحابی رسول ہیں، فقیہ ہیں، سمندری جہاد، فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، اور خاتمے بھی بیٹھے بیٹھے گنا۔ اور پھر وہ کہہ رہے جی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شان میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، تو فضیلتیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ الاصحابہ جو کتاب ہے کون سی؟ ایویں چھیڑ رہے ہیں، ان بندہ کھول نہ رہے چیزیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ جی میرے ہاتھ میں ہے جی اسکرین شاٹ، یہ الاصحابہ امام ابن حجر اسقلانی کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر تمیز الصحابہ، یہ انہوں نے باب باندھا ہے 8070 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 پر۔ کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام لانے کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر اس کا برملا اظہار کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی کا موقف بتا، آپ نے امام ابن حجر اسقلانی کا کیا موقف بتایا کہ وہ امیر معاویہ کی فضیلت کا انکار کریں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ فصیح اللسان تھے، بردبار تھے، باوقار آدمی تھے۔ اور پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا، جن کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا تعویذ شریف کے تھرو ایک ضعیف حدیث کے، کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمار کہا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کا لائق کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہاں پر وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، امیر معاویہ کی فضیلت میں وہی حدیث لے کر آئے ہیں جس کی ابن حجر اسقلانی یہاں پر تشریح فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے
کہ میں نے ابن عباس سے عرض کی حضرت معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ خود فقیہ ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ صحابی رسول ہیں، یعنی کہ تم ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ موقف کلیئر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ بھائی ابن حجر اسقلانی کا یہ موقف نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ انہی کی کتابوں میں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ کہ بھئی ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں سند لے کر آئیں، تواتر سے ثابت ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اپنے استاد پر اعتماد کیا، یعنی امام نسائی کے بھی استاد تھے اسحاق بن راہویہ، اور جو فضائل صحابہ کتاب لکھی اس پر امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں لی۔ پھر امام حاکم کا قصہ بھی ہے، اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں سند لے کے آئے، تواتر ہے اس کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنا، اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق اور امام بخاری کے بھی، انہوں نے بھی اپنے استاد کے قول پر اعتماد کیا، اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اس میں کوئی حضرت معاویہ کے اوپر حدیث نہیں لی۔ پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے۔ اچھا، اب یہاں انہوں نے امام نسائی کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ بھئی ان کو ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا، تو امام نسائی جو تھے نا وہ بھی امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے ہوتے تو فضائل صحابہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر وہ امیر معاویہ کے فضائل لے آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ امام نسائی نے فضائل صحابہ کتاب کے اندر ایک بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، 3 کا نہیں کیا، تو کیا وہ 3 بیٹیوں کی فضیلت نہیں ہے؟ کیا امام نسائی نے تمام صحابہ کا ذکر کر دیا اپنی کتاب کے اندر؟ نہیں، تو جن کا نہیں کیا کیا ان کی فضیلتیں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک ایسی میں نسل آیا ہوں نا کہ یہ بس رکھنے کی دیر ہے، رافضی یوں پٹکیں گے، یوں جسے چونٹی ہو نا یا کاکروچ ہو کھٹمل، تو اس کے اوپر آپ نمک ڈالو نا تو یہ بلنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ سے کسی نے امیر معاویہ کے بارے میں سوال کیا۔ اب یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا نہیں وہ ان کی کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے، یہ جواب پھگی، اینٹی وینم، الزامی جواب۔ کہتے ہیں کہ اسلام ایک گھر کی مانند ہے جس کا ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ صحابہ ہے۔ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اور جو شخص صحابہ کو اذیت دینا چاہے گا اور ان کو اذیت دے کر وہ اصل میں اسلام کا دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہوگا تاکہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دے۔ یعنی اسلام ایک گھر ہے، اس گھر کا محافظ وہ دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اور جو صحابہ پر قصد کرنا چاہے، صحابہ پر تان کرنا چاہے، صحابہ پر ارادہ کرنا چاہے، وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا قصد کرے گا، ان پر حملہ کرے گا۔ تو صحابہ کے محافظ کون ہوئے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہہ رہا ہوں امام نسائی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں امام نسائی تو ان کی فضیلت نہیں مانتے تھے۔ ہاں ہوں تو سام سو کے میں سام کے داواں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں جھوٹ صرف اپنے گمان کی بنیاد پر بنا کر ان کے اوپر الزام ڈال لیں۔ کتنی خوبصورت بات کی امام صحیح۔ ہاں اچھا، اس کے بعد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے امام عبداللہ اور ان کے والد احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا، ہماری بریکٹا علی سرکار ہے، بریکٹا لا دینی ایک دم نا، اس بریکٹ لائی کیا لو جی امام احمد بن حنبل بھی آ گئے ہیں، مشاجرات صحابہ والے، فتنوں کے بانی، ان کی بھی بات سن لیں۔ سیدنا علی اور معاویہ کے اختلاف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص انڈر بریکٹ یعنی کہ امیر معاویہ کو مقصد براری کے لیے موزوں پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ آگے کہتے ہیں پھر احمد بن حنبل کے اس قول پر ابن حجر اسقلانی اپنا کومنٹ پاس کرتے ہیں کہ اس بات میں اشارہ ہے کہ امیر معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے گئے جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ اولا تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بالفرض ہم صحیح مان لیں تو ابن حجر اسقلانی کی یہ بات یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی شان میں جھوٹے فضائل گھڑے گئے ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ گھڑے گئے تھے۔ اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام اہل سنت، امامنا حضرت
احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امیر معاویہ کے فضائل کو من گھڑت جانتے اور مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے یہ واقعہ یہاں پر نقل کیا۔ تو امامنا کی یہ کتاب ہے، انہوں نے کیا دلیل رکھی تھی امام نسائی کے بارے؟ کیا دلیل رکھی تھی؟ یہ دلیل رکھی تھی نا کہ بھئی امام نسائی اگر ان کے فضائل مانتے ہوتے تو اپنی کتاب میں درج کرتے، یہی دلیل رکھی تھی۔ اچھا، امامنا کی یہ کتاب ہے ہمارے پیارے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، اس کی ایک یہ جلد ہے۔ اچھا، اس کا میں تعارف کرا دوں علی بھائی کے ساتھ، بنتا ہے یا نہیں؟ بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر علی بھائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں فضائل صحابہ کتاب امام احمد بن حنبل کی، چلیں یہ بات جو ضمناً ذکر آ گیا میں اس کتاب کا بھی تعارف کرا دوں۔ یہ پہلی بار کتاب ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ اچھا، پہلے کبھی نہیں چھپ، اسپیشل پبلیکیشنز ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ دنیا میں فضائل صحابہ پر سب سے بڑی کتاب ہے، اور 1903 احادیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل، یہ اب چل ضمناً آ گیا، میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو یہ جی میرے آدمی ہے جی امامنا کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل۔ اب اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے کہ نبی پاک نے آپ کو دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ پھر علی بھائی کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی محدث نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے تو لکھی ہوئی ہے، وہ اسے صحیح سمجھتا ہے تو لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ نے معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے بڑھتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر یہ جو اعتراض کرتے جا رہے ہیں میں ساتھ ساتھ حوالے دیتا جا رہا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی کا موقف ہم نے کلیئر کر دیا، امام نسائی کا موقف ہم نے کلیئر کر دیا، بدر الدین عینی کا موقف ہم نے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ احمد بن حنبل کا موقف ہم نے کلیئر کر دیا۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ امیر معاویہ کے لیے بہت سی حدیث فضائل پر آئی ہیں، لیکن کوئی بھی اصول حدیث محدثین پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے سے بڑے یقین سے موقف کو اختیار کیا، اور امام معاویہ کے پاس ثابت کے سوا کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ امام نسائی کا موقف کلیئر ہو گیا، اسحاق بن راہویہ نے اپنی کتاب کے اندر امیر معاویہ کی فضیلت لکھ دی، وہ کوئی ان کا ثابت ہے کوئی نہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں جی سارے، میں کہتا ہوں کہ سارے مقدمے کے آخر میں انہوں نے سارا کیوں بنایا؟ کہتے ہیں یہ ذکر معاویہ کی وجہ سے نا، کہ ذکر معاویہ نے استعمال کیا کیونکہ ان کی کوئی منقبت اور فضیلت نہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب ہے جی تاریخ الکبیر از امام بخاری رحمہ اللہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327۔ وہ امیر معاویہ کی شان میں 2 حدیثیں لے کر آئے۔ پہلی کہ نبی اکرم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو علم دے اور اسے عذاب سے بچا۔ دوسری کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ اور خود ہدایت یافتہ۔ کس کی کتاب ہے یہ؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی، جن کی حدیث کی شرح امام ابن حجر اسقلانی کر رہے تھے، اور آپ نے اتنا بڑا ڈرامہ کھڑا کر دیا کہ بھائی وہ تو فضائل کی منکر۔ آخری بات تابوت کی آخری کیل ہے، آخری بات تابوت کی آخری کیل ہے۔ ہم تو ساتھ جاتے ہیں قبرستان تک، بھائی غلط نہ سمجھیں، دعائیں کر فاتحہ پڑھنے ہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے عمیر بن سعد کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا، لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ پھٹک رہے لوگ، پھٹکتے نظر آ رہے، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا ذکر نہ کرو سوائے بھلائی کے، اچھائی کی، خوبصورتی کے، اچھی باتوں کے، کسی بات کا بیان نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اس کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ سمجھ آگئی بات؟ کہ بھائی آپ نے اتنا لمبا مقدمہ کھینچا، ہم نے ڈبل لمبا کر کے آپ کو سکون دے دیا۔